बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम मज़ामीनी तरावी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर खान अस्करी। सामीन, आप इस प्रोग्राम को रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 18वीं तरावी रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा वो भी ख़त्म होने वाला है। 2 दिन इसके रह गए हैं। इस प्रोग्राम में यानी तरावी में कुरान अज़ीमुश्शान का जितना हिस्सा तिलावत की जाती है, हम कोशिश करते हैं कि उस हिस्से के अंदर जो मज़ामीन बयान किए जाते हैं, जो मौज़ूआत बयान किए जाते हैं, उनका एक मुख्तसर खुलासा आपके सामने रखने की सआदत हासिल करते हैं। लेकिन सामीन इकराम, बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है और यूँ समझ लीजिएगा कि अब काउंट डाउन शुरू हो गया है। तो ये महीना बुनियादी तौर पर कुरान का महीना है, यानी कुरान के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत रखने का या कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम करने का महीना है। तो हमने अपना जायज़ा भी लेना है साथ साथ कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में हम किस हद तक कामयाब हुए कि हमने कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत किया, यानी कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान पे अमल किया और कुरान अज़ीमुश्शान को दूसरे लोगों तक पहुँचाया। और यही एक महीना मुसलमानों के लिए तरबियत का महीना है और इसी तरबियत की बुनियाद पर फिर मुसलमान ने बाकी 11 महीने जो ज़िंदगी है वो बसर करनी है। तो ये जायज़ा हमने लेना है कि 2 अशरे तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। अब आखिरी अशरा रहेगा, तो अगर कहीं पर हमसे कोताही है, तसाहुल है, गलती है और उस तरह से रमज़ान को गुजार ना सके जिस तरह के इस महीने को गुजारने का हक है, तो हमें अब उसी गलती को, कोताही को या सुस्ती को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। 18वीं तरावी में 21वां जो पारा है वो मुकम्मल पढ़ा गया और इसमें सूरह अनकबूत की जो बकाया 3 रुकू है, जिसमें तकरीबन कोई 25 आयात जो है वो शामिल है, वो तिलावत किए गए। इसके बाद सूरह अर्रूम है और जो 6 रुकू और 60 आयात पर मुश्तमिल है उसकी मुकम्मल तिलावत है। फिर सूरह लुक़मान है, उसके बाद सूरह सजदा है और आखिर में सूरह अल अहज़ाब के पहले जो 3 रुकू है उसकी तिलावत वो की गई है। जब हम सूरह अनकबूत की तरफ आते हैं, जो हिस्सा आज पढ़ा गया, इसके आगाज़ में रब कायनात ने नमाज की अहमियत को और इसकी जो असर अंगेज़ी है उसको बयान किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बुरे और फहश कामों से रोकती है। जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं तो बार बार नमाज का हुक्म आता है, बार बार नमाज पे रब कायनात जो है वो जोर देता है और अल्लाह के साथ कुर्ब का, अल्लाह के साथ उनके दरबार में शर्फ़ पज़ीराई और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने का अगर कोई टूल, कोई अमल रब कायनात ने कुरान अज़ीमुश्शान में बयान फरमाया है तो वो नमाज ही है। अब जो बंदा जितना पक्का नमाजी होगा, जो बंदा जितना नमाज़ों का पाबंद होगा, जितना खुजू और खुशू के साथ नमाज़ें पढ़ेगा, तो वो इंसान, उसका ताल्लुक़ रब के साथ जो है उतना ही मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा और फ़ायदार होगा। इसलिए इस महीने के अंदर भी हम देखते हैं कि यही एक्सरसाइज हो रही है कि नमाज के औकात में आप देख लीजिएगा कि मसाजिद के अंदर जगह नहीं मिलती है और हर शख्स जो है जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा मस्जिद से बुलंद हो जाती है तो हर बंदा दौड़ के जाने की कोशिश करता है कि फिर जगह मिलेगी या ना मिलेगी। तो ये नमाज के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कुरान में ज़ोर दिया गया है और ये इसका जो है एक मकसद बताया गया है कि ये नमाज बुरे कामों से और फहश कामों से इंसान को रोकता है, यानी ये इसका मकसद है। तो हमने देखना भी है, जांचना और परखना है कि अगर इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि ये नमाज ये दोनों काम कर रही है कि नहीं कर रही।
اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز کے اندر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور نماز کا ہر رکن، آپ نماز کے ہر رکن کو دیکھ لیجئے گا، آپ اس کے قیام کو دیکھ لیجئے گا، اس کے رکوع کو دیکھ لیجئے گا، اس کے سجود کو دیکھ لیجئے گا، اس کے قاعدے کو دیکھ لیجئے گا، اس میں ہر ایک رکن کے اندر جو ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ زندگی کا تزکیہ کرتی ہے، اور یقینی طور پر جس کی نمازیں صحیح جس نے پڑھی تو اس کو وہ اجر مل جاتا ہے، وہ سکون اور سرور مل جاتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور نماز رب کائنات کے ساتھ یعنی قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اور قرآن عظیم الشان کے بارے میں یہ جو آیت نمبر 49 to 51، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، اور معجزات وغیرہ جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سینوں میں جو محفوظ کتاب ہے قرآن عظیم الشان، یہ تمام چیزیں اس کا تذکرہ آگے موجود ہے، اور پھر ہجرت اور اس کی برکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو یہاں پر ایک آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ یہاں اس آیات کریمہ کو پڑھنے، اور یہاں پر جو ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 میں جو فرمایا ہے کہ تم میں سے کتنی ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی، فکر، سوچ اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی دل نشین پیرائے میں رب کائنات نے انسان کو سمجھایا ہے۔ تو یہ غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رب کائنات یعنی سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور آپ کو کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آپ کے جوتے کا تسمہ اگر بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی رب کے دربار میں عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ جانا چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا کہ جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اب ہمارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا نہیں ہے، اور اس وقت تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر نمازیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، نوافل بھی شروع ہو جاتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی شروع کرتے ہیں، اور پھر آہوازاری بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، تو تعلق قائم نہیں ہوتا، اور پھر ہمیں شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ جناب علی دعائیں تو ہماری قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے یہ ہے کہ اس تعلق کو تو مضبوط کر لیجئے گا، اس تعلق کو تو بنا تو لیجئے گا، اور جب یہ تعلق بن جائے، مضبوط ہو جائے، اس میں فائداری ہو جائے، یہ مستحکم ہو جائے، تو پھر یقیناً جب بھی آپ اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو خالی ہاتھ جو ہے وہ ہمیں لوٹا دے۔ اسی طرح سے پھر آگے جو ثابت قدمی کا ذکر ہے، مجاہدہ اور نصرت الہی کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر جب ہم چلتے ہیں سورہ الروم، تو سورہ الروم جو ہے جناب یہ مکی سورت ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جنگ کا جو پس منظر ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ تقریباً جو ابتدائی دور نبوت میں یہ صورت نازل ہوئی، اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور وہ ساری چیزیں تو اس دور میں روم اور ایران کی لڑائی جو ہے وہ جاری تھی، اور کئی سالوں سے مطلب یہ سارا سب کچھ ہو رہا تھا، روم اور ایران کی آپس میں روایتی طور پر یہ حریف تھے۔ تو اس حوالے سے یہ سورہ الروم جو ہے اس کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے، اور پھر یہ پورا یعنی ایک تاریخی چیز جو ہے، یہ پیشن گوئی وہ اس کے اندر موجود ہے۔
تو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ تفاسیر کا اگر سہارا لیں تو یہ ایک بہترین، یعنی ہم جو ہے ایک پیشن گوئی ہے غلبہ روم کی. اور پھر اسی میں آپ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن کو، آپ تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی، یا معارف القرآن مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ، ان کو جو ہے آپ اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا یہ پورا تذکرہ موجود ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی بن خلف کا وہ سارا تذکرہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور ان میں وہ پورا تذکرہ. اور پھر جو پایا پانسا پلٹ گیا، اور یہ ساری صورتحال، اور پھر روم کا غلبہ، پھر پتھر بدر کی جو فتح ہے، یہ تمام چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور یقینی طور پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آج کے صورتحال کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آج بھی اس کے اندر جو ہے بہت سارے اسباق اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے جو اونٹوں کا صدقہ ہے، اس پہ بات ہو گئی ہے ابو بکر صدیق اور ابی بن خلف کے درمیان. اور اس کے بعد شرک کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت سے متصادم ہے. تو اس کو بھی، یعنی جہاں پر شرک کی بات آ جاتی ہے نا قرآن میں، وہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے ضرور ٹھہرنا چاہیے، اور اپنے جو اعمال ہے، جو افعال ہے، کردار ہے، اس کا ایک جائزہ لینا ضروری ہے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر چیز معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. تو اس لیے یہاں پر جو شرک ہے قرآن میں جہاں بھی یہ آیات کریمہ آتی ہے تو ہمیں وہاں تھوڑا سا رکنا چاہیے اور اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے. اسی طرح اس کے بعد یہ آیت نمبر 1 سے لے کر تقریباً 27 تک یہ مسلسل آفاق و انفاس میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ بڑی زبردست یہاں پر رکنے کی ہمیں ضرورت ہے. دینی اسلام کے بارے میں دینی فطرت ہے، اور یہ اس کا وہ سارا صورتحال جو ہے وہ موجود ہے. صدقات اور سود کا فرق موجود ہے. عمومی فساد، یہ آیت نمبر 14، یہ جو ذکر ہے یہ پورا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. ہمیں اس کو بھی موجودہ صورتحال کے اندر اس کا تذکرہ ضروری ہے. اسی طرح سورت کے آخری رکوع میں اللہ نے انسانی زندگی کے مختلف ادوار کا تذکرہ کیا ہے، مرحلہ وار یہ جو انسانی زندگی ہے. اور یہاں پر اگر آپ یقین کریں، جب ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خصوصاً والدین، اور وہ کسی بھی اپنے ایک بچے کو سامنے رکھے یا خود اپنے آپ کو سامنے رکھے اور یہ آیات کریمہ یہ پڑھتے رہے، اور یہ پوری جو سٹیجز ہے اور اس پہ غور اور فکر اور سوچ کرتا رہے، تو یقینی طور پر بہت کچھ ہمیں اس سے ہاتھ آ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے. اسی کی طرح آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی اور ان کے وساست سے اہل ایمان کو حکم دیا ہے. اور یہ حکم کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ قرآن میں بعض چیزیں بہت ہی عجیب ہے. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو یقین کریے گا کہ عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہمیں اتنا اس کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تھوڑا سا رک جاتے ہیں وہاں پر، تو پھر اس احساس ہو جاتا ہے کہ یہ فعل یا یہ جو امر ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کی دربار میں، قرآن میں، اسلام میں. تو یہاں جو ہے کہ حکم دیا ہے کہ صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو صبر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور موجودہ زمانے میں کہ جو ڈپریشن کے زمانے ہیں اور مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو یہ جو صبر کا ٹولز ہے، یہ جو صبر کا عمل ہے، قرآن میں بار بار کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے. اور پھر اس کے آگے والا جو منظر ہوتا ہے، پہلے والا منظر اور اس کے آخر والا منظر، اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو آسانی سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سورہ لقمان کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یقین کر لیجئے گا کہ یہ یعنی ایک دستور ہے ہمارے لیے. اور بہت ساری چیزیں جو ہے سورہ لقمان کے اندر
بیان ہوئی ہے، اور مختصراً یہی عرض ہے سورہ لقمان کے بارے میں کہ اس صورت سے تلاوت کرتے ہوئے نہ گزرے، کہ بس آج ایک سپارے کی تلاوت کرنی ہے اور سپیڈ سے جانا ہے، بس اتنی گزارش ہے کہ ایسا نہ کرے اس صورت کے ساتھ۔ میں خود بھی اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ہم یہاں پر رکے رہیں ہر آیت کے اوپر، کہ لقمان وہ کیا نصیحت اور وصیت جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ہر ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے غور اور فکر اور سوچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سورہ السجدہ، سورہ السجدہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اس میں جو موت کا فرشتہ ہے، فیصلے کا دن ہے، یعنی اس صورت میں رب کائنات نے توحید، آخرت اور رسالت کے مضامین کو بیان کیا ہے، جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ کیا ہے، اہل جنت کا اور اہل دوزخ کی صفات بیان کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یقینی طور پر میں جس طرح سورہ لقمان کے بارے میں کہا کہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کا مزہ تب آئے گا کہ جب ہم ان کے مضامین پہ ہر ایک آیت کے اوپر رک کے، ٹہر کے اور ذرا اپنا جائزہ اور محاسبہ کر کے اس پر غور کریں، تو تب اس کا مزہ جو ہے وہ آئے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز اس میں جو بیان کی ہے کہ اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہے، کہ اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ جو آنکھیں یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ بیان کیا ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ آپ یعنی یہ پڑھنے جب آپ خود رکیں گے، اور میں بار بار وہی عرض کر رہا ہوں کہ گزرنا نہیں ہے، بلکہ جب ہم اس کے ساتھ ٹہر کے پڑھیں گے اور ذرا غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تو خود بخود جو ہے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کس چیز کو مس کر رہے تھے، اور اس رمضان میں ہم سے کیا کیا سستیاں، کوتاہیاں ہوئی ہے، کہ آج ہم بھاگ کے چل رہے ہیں کہ بس سپارے پہ سپارے ختم کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس لیے یہ جو دو صورتیں ہیں بالکل تسلی کے ساتھ، بالکل جو ہے آرام کے ساتھ، غور، فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی ہے۔ پھر سورہ الاحزاب ہے۔ سورہ الاحزاب یہ مدنی صورت ہے، اور غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، جو دونوں ہی تقریباً 5 ہجری میں پیش آئی، اس کے مضامین سے جو ہے یہ بحث کرتی ہے۔ اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یقینی طور پر یہ بہت ہی اہم صورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے احکام موجود ہے، اور وہ پڑھنے سے لائق ہے۔ اولو العزم پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے آیت نمبر 7 میں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمائی گرامی موجود ہے۔ لیکن جب ہم ان اولو العزم انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے دیکھنا تو ہوگا نا کہ یہ اولو العزم کیوں ہوتے ہیں۔ تو بڑی جو ہے نا باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 9 سے غزوہ احزاب کے واقعات اور حالات پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس جنگ میں جو منافقین وہ بالکل ننگے ہو گئے تھے، اور مخلص اہل ایمان جو تھے وہ بالکل سامنے آ گئے تھے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان ہے۔ شدید مشکلات میں بھی بشارت کا رب کائنات نے جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے، اور جنگ کے جو سختیاں تھی ان کے دوران جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ مقتولین کفار اور شہدائے اسلام، اور یہ سارا یعنی غزوہ بنو قریظہ آیت نمبر 26 سے 27 میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر حضرت تورات کے مطابق جو فیصلہ ہوا، یہ تمام تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بہت ہی یعنی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ، میں اس کو ویسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ بڑا افسوس تھا کہ بنو قریظہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث ماننے کی بجائے انہیں اپنا ثالث بنایا، چنانچہ انہوں نے
اس کا فیصلہ تورات کے مطابق کیا اور فرمایا ان کے لڑنے والے تمام مرد قتل کر دیے جائے، عورت و بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے تمام املاک مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کس کردار کا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کس طرح کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں اسی صورت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کا جو تراویح تھا، تراویح میں آج جو اسباق قرآن کا جو حصہ تلاوت کیا گیا تھا، اس کے اندر جو مضامین تھے، جس میں خصوصی طور پر جو سورہ لقمان، سورہ السجدہ اور سورہ الاحزاب، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس پر ٹھہر کے غور سے، فکر سے، سوچ اور تدبر سے، اور میں دوبارہ یہی عرض کروں گا کہ اب رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے جو بہترین عمل ہے وہ نماز ہے۔ اسی نماز کی پریکٹس ہو رہی ہے اور آپ عملاً دیکھتے ہیں کہ مساجدوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی عام ہے، کوئی میں مبالغے سے کام نہیں یہ لے رہا ہوں۔ تو وہ جو نماز کا رب نے جو مقصد بیان فرمایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے جب آپ پڑھیں گے تو خود وہ مقصد سامنے آ جاتا ہے، اور وہ مقصد اگر حاصل نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں اپنے نمازوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اسی مہینے کو اسی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح نبی مہربان اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مہینے کو گزارا کرتے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہا۔